बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेजी के साथ सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह कैदी नंबर 804 के डंके बजे हुए हैं। लाहौर के अंदर आज क्या पेशरफ्त हुई है और इस्लामाबाद के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इस वक्त बहुत अहम डेवलपमेंट है। एक तरफ फौजी अदालतों के खिलाफ मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया और साथ ही जो 28 खवातीन वकला हैं उन्होंने क्या किया और जो अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ को खत लिखा है, ये खत कितना अहमियत का हमल है। और 24 नवंबर की फाइनल कॉल से पहले ये जो कुछ हो रहा है इसके अंदर हुकूमत की क्या तैयारियां हैं और तहरीक इंसाफ का एक 9 साला नया जो शयान अली है उसने सबको परेशान करके रख दिया है। इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अच्छा, एक तरफ आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो नई हुकूमत है वो अभी चार्ज संभाल रही है और ये एक पीरियड होता है दरमियानी, जब कोई सदर इलेक्ट होता है तो उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो सिचुएशन होती है वो ब्रीफिंग शुरू हो जाती है और जनवरी के गालबन पहले हफ्ते के अंदर बाकायदा जो इक़्तिदार है वो अमरीकी सदर संभाल लेंगे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पहले एक जो तड़ नजर आ रही थी, अब वो पोजीशन नहीं है। शायद वो भी मोहतात हैं, वो भी देखेंगे कि आगे जो अमेरिकन हैं उसके अंदर चूंकि तहरीक इंसाफ की काफी लॉबी मजबूत है तो उसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक मुश्तरका मफादात कौंसिल है जिसके अंदर तमाम जो सूबे हैं वो शामिल होते हैं, वज़राए आला शामिल होते हैं और मुतलका वो काम है। और बुनियादी तौर पर देखा जाता है जो 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड जो सूबों का हिस्सा होता है वो वफाक ने पे करना होता है। लेकिन जब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत जो है वो आई है PTI की, तो वफाक जो है उनके बहुत सारे पैसे नहीं दे रहा। 1500 अरब रुपए वो ऑलरेडी वो कहते हैं कि हमारा क्लेम बनता है, लेकिन वो पैसे हमें नहीं दिए जा रहे हैं और उल्टा तड़ियां भी लगाते हैं। फिर अपना चीफ सेक्रेटरी, अपना IG उसको लगा के, तो पूरे जो हुकूमत है वो काम करने की पोजीशन के अंदर नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की। तो अब अली अमीन गंडापुर जो है, चूंकि एपेक्स कमेटी का एक इजलास भी होना है और उसके अंदर भी उन्होंने शरीक होना है, तो अब उन्होंने एक खत लिखा और ये खत शहबाज शरीफ के नाम है और उन्होंने कहा है कि भाई बाकी आप 26वीं आईनी तरमीम और इन धंधों के अंदर पड़े हुए हैं, आइन आइन आप करते हैं, लेकिन जो आइन ने लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इजलास हो वो आप कर नहीं रहे। और ये हमारे पैसे खाने के बारे में मत सोचिए, ये आपको सूबे का जो हक है वो देना पड़ेगा। ये मुसलसल वो बात कर रहे हैं। अब उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI की बाकायदा इजलास बुलाने के लिए ये बाज़ाब्ता तौर पर एक खत लिखा है। आईने पाकिस्तान के वो कहते हैं कि आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्कद करना लाजमी है, लेकिन जनवरी 2024 के बाद से ये आईनी तकादा पूरा नहीं किया गया। खत में इजलास के बर वक्त इनेकाद की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया है और कहा है कि जो वफाकी इकाइयों के दरमियान तावन बढ़ाने, आम मसाइल के हल और मुल्क में अमन हमआंगी और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए जरूरी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास की ताखीर से इन मसाइल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो जुड़े होते हैं वफाक की इस फंडिंग के साथ, जो उन्होंने वापस करने होते हैं सूबों को, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। फिर उन्होंने वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है उनसे कहा है कि वो ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन इजलासों को बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाए ताकि पाकिस्तान को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंजेस का मुअस्सर हल निकाला जा सके। अच्छा, ये तो एक बात उन्होंने की है और वाज़े उन्होंने पैगाम भी दिया है कि 24 को हम आ रहे हैं और वो उनका वीडियो पैगाम आ गया और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, ये पहले भी वो बातें कर चुके हैं, लेकिन देखना ये है कि इस मरतबा ये बात तो तय हो गई है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, हर तरफ बल्कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तैयारियां हैं वो भरपूर शुरू हो गई हैं। यानी लाहौर के अंदर पहले निकलना बड़ा मुश्किल होता था। अब शियान अली एक छोटा, यानी एक शियान अली तो लंदन में बैठा हुआ है जो पूरे शरीफ खानदान पे भारी है, तो अब ये पाकिस्तान का शियान अली भी इन पर भारी है। 9 साल का बच्चा जो इमरान खान के पोस्टर लगा रहा था, उसकी वालदा भी साथ थी। आप देखिए उन लोगों की कुर्बानी देखिए, पुलिस ने उसको उठा लिया। भाई कौन सा कायदा है, कौन सा कानून है? कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आप जो है वो वैसी यानी नौकरी आप मुल्क की कर रहे हैं या आले शरीफ की नौकरी कर रहे हैं? ये सवाल हमेशा होता है। सिंध पुलिस से भी पूछा जाता है कि भाई आप सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं या बिलावल की जाती आप जो है वो फोर्स बने हुए हैं?
تو یہ ہمارے اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ملک کے ساتھ، یعنی ملک کے ساتھ مخلص کا مطلب ہے عوام کے ساتھ مخلص. اگر یہ آپ شخصی آزادیاں، آپ کتنی بڑی یہ ہیڈ لائن ہے پوری دنیا کے میڈیا کے لیے کہ 9 سال کے بچے کو ہتھ کڑی کے اندر ایسے لایا گیا جیسے کوئی دہشت گرد ہے. کچھ شرم اور حیا تو کر لیں یار. تنخواہ تو اس ٹیکس پیئر قوم کے پیسوں سے لے رہے ہو. تو یہ میرا خیال ہے بڑی ایک بھونڈی حرکت کی گئی ہے جو پولیس کے ادارے کے لیے بذات خود ایک جو ہے وہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، سبکی کا باعث ساری صورتحال بن رہی ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انسداد دہشت گردی عدالت جو لاہور ہے، اس نے بھی اپنا جو کارنامہ ہے وہ سر انجام دے دیا ہے. اور وہ یہ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، ان پر 9 مئی کی منصوبہ بندی کرنے کا جو الزام ہے اس کے تحت ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اب فرد جرم جو ہے چارج فریم کرنا اس کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے، یعنی جب آگے ٹرائل، فرد جرم جو ہے بیسیکلی ٹرائل کے اندر داخل ہونے کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے کہ آپ پر یہ الزامات لگے ہیں، کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں یا آپ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا ڈیفینڈ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو عموماً جو ملزمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم ڈیفینڈ کریں گے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو پراسیکیوشن اپنے وہاں پہ ایویڈنس دے گی، گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ دونوں طرف کے وکلاء دلائل دیتے ہیں، جرح ہوتی ہے، پھر عدالت نے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو ٹرائل کا یعنی انویسٹیگیشن اور وہ سارے معاملات کلوز ہو گئے ہیں، اور وہ پولیس نے اپنی مرضی سے سب کو گنہگار ہی لکھنا ہے، سب کو پتہ ہے. تو وہ اب یہ ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے. اب یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر ATC عدالت نے تھانہ ریس کورس کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ سمیت 21 ملزمان پر یہ فرد جرم عائد کی گئی ہے. فرد جرم کوٹ لکھپت جیل میں جاری ٹرائل کے دوران یہ عائد کی گئی ہے، اور سانیہ 9 مئی سے متعلق منصوبہ بندی کے الزامات شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت یہ سارے لوگ جس طرح میں نے بیان کیا ہے یہ موجود ہیں. چلیں اب یہ بھی کسی کنارے جو ہے وہ معاملہ لگے گا، لیکن یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اس دوران جب ٹرائل لمبا ہو جائے تو ضمانت کی درخواستیں جو ہے وہ بھی آ سکتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ریٹائرڈ ججز جو ہے ان کو ٹریبیونل میں لایا گیا ہے، موج مستی، تنخواہ، مراحت، لیکن صحافی جو ہے ان کے داخلے پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے. یعنی الیکشن کمیشن کا ترجمان اب یہ بیان دے رہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کی جانب سے میڈیا کے داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے. ہمارا ریٹائرڈ ججز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ میں سماعت کر رہے ہیں، باقی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اندازہ کر لیں، یعنی وہ صحافی جائیں نا، وہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے. سب سے بڑا سوال ہے، اور ریٹائرڈ ججز پہلی جو ہے وہ مشکوک ہیں، ان کا لانا ہی اس پروسیس کے تحت مشکوک ہے. مزید معاملے کو مشکوک بنانے کے لیے صحافی اندر نہیں جا سکتے. تو یہ تو پھر آپ مزید وہ فوجی قسم کا الیکشن کمیشن ٹرائل کر رہے ہیں جس پہ آلریڈی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ لاہور کے اندر جی ججز جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور سارے یہ 24 نومبر سے پہلے فوراً یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن عوام بھی جو ہے وہ نکل آئی ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی جو خبر ہے وہ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے اچھا، ایک تو تھانہ آبپارہ کا مقدمہ ہے، اس میں عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کو بری کر دیا گیا. عجیب قسم کے یہ مقدمے بنائے گئے ہیں. 1200 لوگوں نے حملہ کیا اور کوئی پولیس اہلکار زخمی بھی نہیں ہوا. یعنی یہ بتایا گیا تھا کہ وہ احتجاج کے دوران جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور یہ بڑا تصادم ہوا. اور جس طرح آپ کو علم ہے پولیس اکثر احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اپنی جو پلاننگ ہوتی ہے، یا وہ جیسے پچھلے دنوں جو قیدیوں کی وین پہ حملہ تھا اس کا ڈراپ سین ہوا ہے، اس کے بعد حکومت کو سانپ سونگ گیا ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے اس پر کوئی موقف نہیں دیا جب ان کے اپنے لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو چھوٹا سا شہر ہے، ڈکیٹ چور ایسے ہے جیسے اب یہ لیاری بن گیا ہے. یعنی افسوسناک ہے. یعنی جب سے یہ نالیک قسم کا ایک بندہ آیا ہے دوبارہ، یعنی تو ایک تو نہیں، پورا ایک جتھا ہے. پھر یہ عوام کو جتھا کہتے ہیں لیکن دراصل یہ نالیکوں کا جتھا ہے. لیکن بہرحال پلاٹ مل رہے ہیں بھائی E11 کے اندر 6-10 کروڑ کے پلاٹ، 15 لاکھ کے اندر موجیں بنی ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ 1200 لوگوں پر حملہ، وہ کہتے ہیں جج نے کہا ہے کہ بھائی 1200 لوگوں نے حملہ کیا ہے تو کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہوا، ماشاءاللہ کرامت ہو گئی آپ کی.
تو وہ مذاق بن گئے ہیں. اس طرح کے مذاق قسم کے یہ مقدمات جو ہے وہ پروسیکیوشن بناتی ہے. اب ایک تو درخواست دی گئی، آپ کو علم ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور یہ درخواست ہے بنیادی طور پر فوجی عدالتوں کے اندر جو سویلینز کا ٹرائل کا معاملہ ہے، یہ عدالت اس کا نوٹس ہی نہیں لے رہی. یعنی آپ دیکھیں نا، اتنا عرصہ ہے معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا. پہلے وہ جو ایک ہیرا جج قاضی فائد عیسیٰ کا، وہ دست راست سردار طارق، جس نے کہا پتہ نہیں یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے. یعنی اتنا اس شخص کو دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس طرح کے ریمارکس دینے والے شخص کو لانا ہی عوام کی توہین تھی. لیکن بہرحال قاضی صاحب نے ان پہ نوازش کی، اور اب یہ بندہ جو انسانی حقوق کو ماننے والا نہیں ہے اور اس کو وہ بوجھ لگتا ہے، اس کو اس طرح کی کرسی، وہ تو کوئی نفسیاتی ایشو ہے، اس کا چیک کروانا چاہیے. تو اب یہ فیصلے نہیں ہو رہا بھائی یہ کدھر کرنے ہیں. بندے وہاں پڑے ہوئے ہیں، ٹرائل ان کے چل رہے ہیں، اور مزید اب جو سپریم کورٹ ہے وہ سوئی ہوئی ہے. آئینی بینچ اور ادھر یا افریدی بینچ، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. 26ویں ترمیم اور پوری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دانت نکال دیے گئے، انصاف کا نظام تباہ کر دیا گیا. تو اب یہ آج لطیف کھوسہ نے ایک درخواست دی ہے، اور اس درخواست کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یعنی وہ کہا گیا کہ درخواست میں کہ کیس کو نومبر کے آخری ہفتے میں مقرر کرنے کی اصطلاح کی ہے. سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر 2023 کو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی قرار دیتے ہوئے 103 ملزمان کے مقدمات دوسری عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا. یہ موقف اپنایا گیا کہ انٹرا کورٹ اپیلوں میں سپریم کورٹ نے حتمی فیصلے سے روک رکھا ہے. موقف 13 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ نے مقدمے کو جنوری کے تیسرے ہفتے میں مقرر کرنے کا حکم دیا. عدالتی حکم کے باوجود مقدمہ آج تک مقرر نہیں ہوا. اب یہ نہیں ان کو ٹینشن کہ جلدی ہم نے یہ مقرر کرنے ہیں، اور مقرر بھی انصاف کی امید ویسے کوئی نہیں. اب آئینی بینچ آنے کے بعد اس طرح کے معاملات کے اندر ظاہر ہے جنہوں نے اتنی نوازشات کی ہیں وہ فیصلے بھی تو اسی طریقے سے شکوک و شبہات اس پہ اٹھ رہے ہیں. اب اسی طرح پنڈی سے جو خبر ہے اس وقت، چونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں، آج کے دن عدالتوں کے 9 مئی راولپنڈی کے 11 مقدمات پر جو سماعت ہے 2 دسمبر تک ملتوی ہوئی ہے. آئندہ سماعت پر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر دلائل ہوں گے. جی ایچ کیو حملہ کیس میں 25 نومبر کو فرد جرم عائد ہوگی، اور 25 نومبر کو. اور پراسیکیوشن ٹیم کا موقف ہے کہ صداقت عباسی، واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ نے اقبالی بیان دیا تھا. وہ پراسیکیوشن کی جانب سے گواہ یا وعدہ معاف گواہ نہیں تھے، وہ ان کیسز میں ملزمان ہیں. یعنی اب وہ بندے مکر گئے جن سے زبردستی ان کے کسی کے کو اغوا کر کے انٹرویو کروایا گیا، تماشا، اور وہ اب اڑ گئے. انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو بیان نہیں دیا، خود ہی لکھ کے پتہ نہیں سائن کرتے پھر رہے ہو. اچھا یہ ایک طرف چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پر 28 خواتین جو وکلاء ہیں وہ میدان میں آئی ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور درخواست دائر کی ہے. اور اس درخواست کے اندر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر درخواست دی ہے. جس طرح باقی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور باقیوں نے درخواستیں دی ہیں، ان خواتین وکلاء نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی شخصات 14، 17 اور 21 کو کالعدم قرار دیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنائی جائے، تمام ججز بیٹھیں اور فیصلہ کریں، ورنہ یہ آئین کی جو بنیادی روح ہے اس سے متصادم ہے، اور یہ انصاف کے نظام میں آپ خلل ڈال رہے ہیں جو کچھ آپ نے کیا ہے. لیکن اب کنٹرول تو ہو چکا ہے. سویلینس جو لیڈرشپ ہے، شہباز شریف، یعنی زرداریوں اور شریفوں نے کمپرومائز کر دیا ہے جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو. تو اس طرح یہ 24 نومبر فائنل کال، اس سے پہلے اتنی بڑی تیزی، ججز، الیکشن ٹریبیونل سب ایکٹیو، اور پھر اب جو ہے وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ لوگ میٹنگز کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں. وہ والی سختی اگرچہ حکومت کا پلان ہے، چھاپے بھی جزوی طور پہ پڑ رہے ہیں، لیکن وہ والی جو سختی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے پیچھے حکومت کی کیا گیم ہے اور کیا حکومت پلان کر رہی ہے، اس کو ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لیں گے. پاکستان زندہ باد.